अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अप्रैल का मंथ शुरू होने जा रहा है, आखिरी अशरे का भी आगाज़ होने जा रहा है। आई डोंट नो कि अगले साल रमज़ान हम देख सकेंगे नहीं देख सकेंगे, इसी तरह पीसफुल होगा नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में वो कुछ हो सकता है, और अगर हो गया तो ये एक ग्लोबल आउटरीच का सबब बनेगा। तफसील आपके साथ शेयर करने से पहले मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये क्लिप देखें। इस क्लिप में मेंशन किया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा में आग लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहूदी पूरी तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके मीनिंग ये हैं और उसमें मेंशन भी है कि हम इन्हें मुकम्मल तौर पर इरेज कर देंगे, यानी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। अप्रैल में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले थर्ड टेम्पल, जिसकी बुनियाद रखने के लिए इतने अरसे से इज़राइल एक पूरा जाल बिछा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने इस गोल को अचीव करने के लिए वो जिस हद तक जा चुका है और जा रहा है, वो हमने गाज़ा के हालात से और गाज़ा के मुसलमानों के हाल से, उन पर जो जुल्म हो रहा है वो हमारे सामने है इस वक्त, जिसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमानों को वॉर्न किया था कि यहूद व नसारा के साथ कभी दोस्ती नहीं करना, एक के साथ सोना नहीं है और एक के साथ खाना नहीं है। इस वक्त यहूदियत और सहूनियत ये दोनों एक हो चुके हैं। अगर हम पैगंबर अलैहिस्सलाम को देखें तो चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो और हम मुस्लिम, हम तीनों के जो रिलीजन्स हैं उनका लिंक जो डायरेक्ट बनता है, मतलब तीनों के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, वो पैगंबर हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। गो कि हम मुसलमान हैं, हम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चल रहे हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये भी मानते हैं और क्रिश्चियन भी मानते हैं। और उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सबका ज़िक्र इनके बाइबल में भी है और तौरात में भी है। उसके अलावा अगर अब इन तीनों की जो मुशाबत वो ये है, और जहाँ पे ये डिफ़र होता है वो हम मुसलमानों के लिए, तो उस वक्त ये यहूदियों का मसला बन गया था जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। यहाँ से यहूदी जो है वो उन्होंने अपना क़िबला एक अलग ही डायरेक्शन में ले गए, और उनके और वो कहते भी हैं, जब जैसे अभी हज का पीरियड आएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो छुरी फेरी थी वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के गले में फेरी थी, हज़रत इस्माइल को वो कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और उनका कहना ये है कि इसका सबूत वाज़े है, मतलब मुसलमानों से कह रहे हैं कि कुरान में इस वाक़े का ज़िक्र ज़रूर हुआ है, लेकिन कुरान में कहीं भी नाम मेंशन नहीं है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वहाँ पर नाम हो। ईसाई को लेकर, क्रिश्चियन को लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, और वो उन्हें अपना जीसस भी कहते हैं, नाउज़ बिल्ला, उन्हें वो अल्लाह का बेटा मानते हैं, गॉड का सन ऑफ गॉड कहते हैं। अच्छा, ये जो थर्ड टेम्पल अप्रैल के महीने में रेड हाइफर सुर्ख बछड़े जिसको ये कुर्बान करने जाने वाले हैं, ज़िबा करने जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो 3 साल के हो चुके हैं। ये सारा कुछ समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले थर्ड टेम्पल ये जो बनाने की पूरी एक प्लानिंग हो रही है, इसकी अपनी एक तारीख क्या है, पहले आप वो ये देखिए।
ہیکل سلیمانی ایک عبادت گاہ تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے قائم کی تھی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مسجد جنات کے ذریعے تعمیر کروائی تاکہ مسلمان اس کی طرف رخ کر کے یا اس کے اندر عبادت کرے۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کے پاس کوئی ہیکل کا وجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کا تصور۔ وہ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، اور ان کے پاس ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ وہ اسے اپنی جیت اور فتوحات کی وجہ سمجھتے تھے۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کیا اور ہیکل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ تابوت سکینہ نکالا اور 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 2 لاکھ یہودی قید کیے، اور 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ سن 539 قبل میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کیا اور بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس نے تل ابیب کے تمام قیدی یہودیوں کو آزاد کر دیا اور واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی۔ دوسری تعمیر سن 527 قبل مسیح میں شروع ہوئی، مگر درمیان میں مخالفت کی وجہ سے رک گیا۔ بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کوششوں سے ہیکل کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی، مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں تھا، اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں ڈالا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس مقدس تابوت کو موزانہ طور پر اٹھا لیا گیا اور اسے چھپا دیا گیا ہے، اور آج تک یہودی 2000 سال گزر چکے ہیں اور آج تک وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد 70 سال بعد ایک بار پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ ہوا، اور اسے اس دفعہ گرانے والا رومی جرنیل ٹائٹس تھا۔ یہ بخت نصر سے زیادہ ظالم نکلا اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے سلیب پہ چڑھانے کی یہودیوں نے پوری سازش کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر بلا لیا، تو اس کے بعد رومنز نے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل جو انہوں نے بنایا تھا وہ ان کو پوری طرح سے ختم کر دیا، اور اس کے بعد سے یہودی اب کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، اور یہ تتر بتر ہو گیا پوری دنیا میں۔ 18ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے، برٹش نے فلسطین کو ڈچ کیا، کیونکہ انہوں نے برٹش کو اپروچ کی تھی کہ انہیں خلافت عثمانیہ سے چھٹکارا دیا جائے، اور انگریزوں نے ان سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے جو معاہدہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا وہ اسرائیل کو انہوں نے ایک گیٹ وے دیا، اور انہوں نے ان 20 لاکھ اسرائیلی سے کہا کہ آپ اپنی جو آپ کی زمین ہے یروشلم آپ وہاں پر جائیے اور اب آپ وہاں پر آباد ہو۔ 20 لاکھ یہودی وہاں سے نکلے، سب جمع ہوئے، اور پھر وہیں سے اسرائیل جیسے اور فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ایک معاہدہ کروایا۔ یہ پورا ایک میں نے ویڈیو کیا ہے، اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی۔ مسئلہ یہ ہے صہیونیت کے لیے اور یہودیت کے لیے یہ تھرڈ ٹیمپل بہت معنی رکھتا ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پروفیسیز یا ان کی پریڈکشنز ہمارے سامنے ہے۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب تک یہ تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا، دجال جو ان کے لیے میسیہ ہے، جو ان کا مسیحا ہے، اور جس کی پیچھے یہ لوگ دنیا کو تابع کرنے کی پوری مطلب ان کی پروفیسی ہے، ان کے حساب سے تورات میں یہ ساری چیزیں مینشن ہے، اور وہاں پر میسیہ ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھرڈ ٹیمپل ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ عیسائیت کے لیے، کرسچن کے لیے یہ تھرڈ ٹیمپل اس لیے معنی رکھتا ہے کہ ان کے حساب سے، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں نیچے آئیں گے اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، مطلب اصل جو مقابلہ ہوگا دجال کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے، فتنہ عظیم کا۔ لیکن ان کے حساب سے ان کو وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے یہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں تشریف لائیں گے، اور وہ ان کے لیے ایک سپریمیسی یا ان کے لیے ایک پاور ہوگی جو دنیا میں مطلب وہ بھی ریڈ ہائفرز یعنی سرخ بچھڑے۔ یہ کیا ہے، کہاں پر اس کا ذکر ہے، آئیے یہ کلپ دیکھیں۔
پرانی صہیونی پروفیسیز کے مطابق جب یہ صہیونی اور یہودی یروشلم واپس آئیں گے، 1948 میں جب یہ اسرائیل دوبارہ یہ لوگ اسرائیل میں آباد ہوئے، تو یہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنے کی کوششوں میں لگ گئے، اور پھر پوری دنیا ان کے مطابق جب یہ تھرڈ ٹیمپل قائم ہو جائے گا تو پوری دنیا ان کے تابع ہو جائیں گی۔ ریڈ ہائفرز کا ذکر ان کی اپنی کتابیں یعنی بائبل، تورات اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس میں سرخ بچڑوں کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا لازم ہے، یعنی وہ سرخ رنگ کے ہوں گے، ان کے جسم میں کسی بھی اور رنگ کا ایک یا دو بال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حد یہ ہے کہ ان کے پاؤں کے کھر بھی لال رنگ کے ہونے چاہیے، ان کی عمر 3 سال ہونی چاہیے اور یہ ورجن ہونے چاہیے۔ 2005 سے یہودی ان ریڈ ہائفرز کی تلاش میں پوری دنیا میں اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور آخر کار ٹیکساس میں جا کر ان کی یہ تلاش ختم ہوئی اور انہیں یہ ریڈ ہائفرز مل گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لائف سٹاک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بڑے طریقے سے انہیں پیٹس کے طور پہ کلاسیفائڈ کر کے یہ لوگ اسرائیل لے کر آئے۔ اب اپریل 2024 میں یہ 3 سال کے ہو جائیں گے، اور پوری کوشش ہے، پوری پلاننگ ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر اب ان کی مذہبی رسومات کے مطابق یعنی ریلیجس جو ان کے ریچولز ہوتے ہیں اس کے تھرو یہ اس کو پاکیزگی کے معیار پر پورا اترنے کے لیے اسے ذبح کریں گے، اور اس کے لیے ان بچڑوں کو یہ خوشبودار لکڑیوں میں جلائیں گے، پھر اس کی راکھ کو پانی میں مکس کر کے ان کے جو ربی ہیں یعنی ان کے جو پریسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو پاک کریں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے اور پوری دنیا کو اپنے تابع کر لیں گے، مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور پھر اپنا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے۔ تو بیسیکلی اس وقت اپریل میں یہ آنے والا جو مہینہ ہے یہ امت تو سوئی پڑی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو یا صہیونیت ہو، آپ دیکھیں کہ ان کو جو پروفیسیز دی گئی ہیں وہ کتنے طریقے سے اتنے 100 سال اور 2000 سال کے بعد اب جا کے یہودی اور اسرائیل جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے 2000 سال ایک پورا گزارا، اور 2005 سے وہ ریڈ ہائفرز کی تلاش میں تھے کہ جیسے یہ ریڈ ہائفرز انہیں ملے گا اور وہ اکارڈنگ ٹو دیئر جو ان کی رسومات ہیں، مذہبی رسومات ہیں، اس کو لے کر وہ اس کو پیوریفائی کریں گے، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے اور اپنے آپ کو ایک ایسی مطلب ان کے حساب سے ان کا جو مذہب ہے وہ پیور ہے۔ عیسائیت کو لے کر دیکھیں تو انہوں نے بھی بڑی گریجولی اور پلاننگ کے ساتھ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں، اور غازہ میں اتنا سب کچھ ہو گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا، تو آپ کو لگتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مطلب جو ہمیں جو قیامت سے آنے سے پہلے جو نشانیاں ہمیں بیان کی تھی وہ سب سامنے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایک کے بعد ایک یہ چیزیں یہ نشانیاں ظاہر ہونے کو ہے۔ اور ابھی جو 8 اپریل کو جو سورج گرہن آنے والا ہے وہ بھی سورج گرہن، چاند گرہن، یہ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا جبار ہو یا قہار ہو، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب کی بار جو سورج گرہن ہے وہ اتنا سخت ہے، اور کہتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا میں بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ ناسا کا کہنا یہ ہے، سائنٹسٹ کی اپنی ایک ریسرچ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں اسپیشلی ٹیکساس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے، اور بھی بہت ساری دوسری اسٹیٹس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، 8 اپریل جو ایک سولر ایکلپس جو اتنے 100 سال کے بعد ایک ایسا سولر ایکلپس آنے والا ہے جو ریلیٹ کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشانی سے کہ قیامت سے پہلے زلزلے بہت آئیں گے، اس دنیا میں بہت زلزلے آئیں گے، تباہی ہوگی زلزلوں سے۔ تو یورپ کے امریکہ کے کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں کہ سائنٹسٹ نے اور ناسا نے پوری یہ پریڈکشن کی ہے، اور سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت
امریکہ کے کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جس کے نیچے ایسی پلیٹس ہیں جو ابھی تک سو رہی تھی، لیکن اس سولر ایکلپس کے بعد، اس سورج گرہن کے بعد وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو زلزلہ آئے گا وہ تباہ کن ہوگا، وہ تباہی لے کر آئے گا۔ دوسری طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں یہودیوں کی دیکھیں، انہوں نے اگر اپنی جو پروفیسیز ہیں اس کو اگر اتنا سیریس لیا ہے، تو انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کو بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ وہ اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو مطلب وہ ان کی تلاش میں ہے۔ میں نے ابو عبیدہ کا جو اس وقت ایک ان کے لیے سردرد بنا ہوا ہے، اور ابو عبیدہ کے وہ جب نیوز میں وہ اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اور وہ جب ان کے کلپس آتے ہیں، تو میں نے ایک جگہ نیچے پر مطلب میسج میں کسی نے لکھا تھا کہ ایسا تو نہیں، کیونکہ ابو عبیدہ یہ اس شخص کا ریئل نیم بھی نہیں ہے، اس کی شکل، اس کی پکس اس وقت اسرائیل کو نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے۔ وہ اس شخص کی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، بس اتنا ان کا پتہ ہے کہ یہ فلسطین کے ریفیوجی کیمپ میں یہ پلا بڑا ہے، اور اس کے بعد اب جو یہ لیڈ کر رہا ہے، اور اس وقت جو حماس نے جو ایک ان کو اسرائیل کو مطلب ڈٹے ہوئے، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ختم بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس میسج کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہی ابو عبیدہ جو ہے وہ امام مہدی سلام نکلے۔ تو اس طرح کے بھی میسیجز آ رہے ہیں، لیکن میں اس کو سیریسلی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کو بھی اتنا سیریس لے رہے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دا اینڈ جب امام مہدی اور ان کا لشکر ان پر غلبہ پائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، تو یہی یہودی پتھر کے پیچھے جب چھپے گا یا درخت کے پیچھے جب چھپے گا، تو وہ پتھر اور درخت مجاہدوں کو کہے گا کہ یہ ادھر آؤ، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لیکن ایک درخت ایسا ہے غرقد جسے کہتے ہیں، اور وہ کہ اس کے پیچھے مطلب وہ اس کے پیچھے جو وہ چھپیں گے، تو وہ تو خیر ان کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ وہ چاہے گا تو وہ غرقد کا درخت بھی اللہ کے ہی تابع ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے غرقد کے درخت کی اتنی پلانٹیشن کی ہوئی ہے، اتنی پلانٹیشن کی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں انہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے کہ دجال کا آنا، پھر امام مہدی کا آنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور پھر ایک قیامت سے پہلے اس پورے کرے ارض میں اسلام کا بول بالا ہوگا، تو وہ ان ہمارے نبی پاک کی جو پروفیسیز ہیں، وہ اس کی بھی ڈیٹیل میں جا کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم ہو، تاکہ اس لیے وہ اس وقت انہوں نے غازہ کے حملے کے بعد، آپ دیکھیں سپٹمبر میں ان کو پوری پلاننگ ہوئی تھی کہ اپریل میں ان کے جو ریڈ ہائفرز ہیں وہ 3 سال کے ہونے والے ہیں۔ اکتوبر 7 کو حماس کا اٹیک ہوتا ہے۔ اچھا، انٹیلیجنس جو اسرائیل کی ہے وہ اس وقت ٹاپ موسٹ ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ حماس کے جو مجاہدین تھے وہ پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے آئے تھے، نہ وہ F-16 میں آئے تھے، نہ وہ F-17 میں آئے تھے، وہ اس طرح کے کسی بھی تھنڈر ایئر کرافٹ میں تو انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ تو جب تک وہ آئے اور جب تک انہوں نے ان کی ایک جو آرمی کی جو موسٹ سینسیٹیو سائٹ تھی اس کی فینس توڑ کر وہ اندر گھسے ہیں، کیا تو مطلب کیا اسرائیلی آرمی سو رہی تھی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کروایا گیا، یا ان کو موقع دیا گیا کہ یہ کریں۔ اچھا، حماس کی طرف سے یہ تھا کہ، اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ یہی کہ سعودی عرب بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے 7 اکتوبر کو یہ اٹیک حماس نے کیا۔ لیکن کیا ہم نہیں جانتے کہ ایک ہوتا ہے آفیشیلی ڈکلیئر کرنا، ہم تو بہت عرصے پہلے ہم مسلمانوں تو اتنے مطلب گئے گزرے، اور مسلم اسٹیٹس تو سوری ٹو سے میں یہ ورڈ استعمال نہیں کرتی کہ اب بھی اتنی بےغیرتی شو کر رہے ہیں کہ اتنا خون بہایا جا رہا ہے، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ صرف ریلی نکال رہے ہیں، وہ لوگ صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایڈ بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اصل میں مسجد اقصیٰ کو لے کر، تھرڈ ٹیمپل کی یہ جو ان کی پلاننگ ہے اس کو لے کر آپ کوئی ایسا آپ کا کوئی ایسا کانکریٹ موو ہی سامنے نہیں آیا۔ تو مسجد اقصیٰ تو شہید ہوگی، یہ تو فیکٹ ہے،
لیکن جب آپ ابھی اتنا مطلب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ابھی کچھ نہیں کر پا رہے، تو اس وقت بھی مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم صرف ریلی نکالیں گے، ہم صرف پروٹیسٹ کریں گے، ہم صرف کنڈم کریں گے. اور اسرائیل کو جب ابھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا اتنی پوری دنیا میں اتنی مطلب پروٹیسٹ کے بعد، تو اس کے بعد کیا فرق پڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہدایت دے کہ اب ہم یہ جو ہم اتنے ایزی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسپیشلی مسلمان، اسپیشلی یہ امہ، اب تو جاگ جاؤ، کیونکہ اپریل کا مہینہ ہمارے لیے بہت حد تک آنے والے دنوں میں اسپیشلی مسلمانوں کے لیے چیلنجنگ